बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने। मामला एक दीवार का है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। वीआईपी कल्चर और आवाम के रास्ते बंद करना कब खत्म होगा पाकिस्तान में? बिलावल हाउस की दीवारें गिराने के लिए तहरीक इंसाफ मैदान में। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान बढ़ती हुई तल्खियां। सवाल ये है कि बात कहां तक पहुंचेगी? वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में गुज़श्ता 60 साल से एक ऐसा वीआईपी कल्चर परवान चढ़ा है जिसने अवाम और हुक्मरानों के दरमियान फासले पैदा कर दिए हैं। हुक्मरानों की रिहाइशगाहों के आसपास सिक्योरिटी के नाम पर बड़े बड़े जो हैं लगा दिए जाते हैं, ऐसे बंद लगा दिए जाते हैं, गेट्स लगा दिए जाते हैं और यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन भी आपको नजर नहीं आती, चाहे लाहौर में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह रायविंड हो या कराची के बिलावल हाउस। हाल एक ही है, सूरत हाल एक ही है। एक तरफ हुक्मरानों का जाहो जलाल है तो दूसरी जानिब अवाम की बेबसी। कल कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलावल हाउस की दीवारें गिराने के लिए एहतजाज किया और इस हवाले से पीपल्स पार्टी और पीटीआई के वर्कर्स के दरमियान झड़पें भी हुई। कराची में बिलावल हाउस की दीवारें गिराने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? कराची में बिलावल हाउस के सामने सड़क बंद होने की वजह से अवाम को क्या मुश्किलात हैं और ये तमाम सूरत हाल है क्या? ये कोई नया मामला नहीं है। पिछले साल हमने इस पर एक डिटेल्ड प्रोग्राम किया था, सिर्फ बिलावल हाउस से नहीं किया था बल्कि उन तमाम इलाकों में जो हमें चीदा चीदा इलाके मिले जहां पर रोड्स ब्लॉक की गई हैं नाजायज तौर पर, वहां से हमने ये प्रोग्राम किया था। बिलावल हाउस का एक्सर्प्ट ये देखिए। इस वक्त मैं जिस घर के सामने खड़ी हुई हूँ वो आप कराची का प्राइम एड्रेस समझ सकते हैं। बिल्कुल मेरे पीछे है बिलावल हाउस। इस घर की कहानी तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। कहते हैं कि सदियां बनती हैं तारीख लिखने में, मगर इस घर की तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरानी के दौरान खुद मैंने देखी है। मैंने देखा है कि इस रोड को किस तरीके से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया। ये दो रोड हुआ करती थी नाजरीन, ये तो मैं खुद अपनी पाकिस्तान में गुजारी हुई थोड़ी सी उम्र के दौरान का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये खुली इशारा हुआ करती थी। यहाँ पे सुकून से लोग गुजरा करते थे और फिर सिक्योरिटी के नाम पर इस रोड के साथ क्या सलूक किया गया। अभी आप जरा सूरत हाल खुद देख लीजिए, ये खुद आपको बताएगी कि कितनी जरूरत है हमें हैवी सिक्योरिटी की। आप देखिए ये पूरी रोड, इसके ऊपर बड़े शान और शौकत के साथ बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बैरिकेड्स भी ऐसे कि उनके देखकर लगता है कि आवाम कहीं दूर से भी करीब ना आ जाए। लगता है यहाँ पे कोई इंतहाई अहम इम्पोर्टेंट एक्टिविटी अंदर जारी है। आज इत्तेफाक से तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, सदर साहब भी अंदर मौजूद हैं, आवाम के नुमाइंदे। आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ ये रोड आवाम की रोड है, हमारी रोड है ये, और अब ये किस तरीके से ब्लॉक कर दी गई है। आगे भी देख लीजिए, पीछे तक आपको जो मंजर नजर आएगा उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए कितनी प्रोटोकॉल की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और आगे एक और बैरिकेड मुझे नजर आ रहा है। तो ये बैरिकेड यहाँ पे पहला है, फिर आगे बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है रोड को। ये सब रोड है, मैं तो हैरान हूँ। मैंने आपको कहा ना, मैंने खुद अपनी आंखों से ये तरक्की होते हुए देखी है या तनाजुली देखी है। और ये जो रोड जिसके ऊपर लोग बड़े सुकून से गुजरा करते थे, अब वहां से घूम कर जाते हैं। जो लोग वहां पे रहते हैं उनके क्या तासुरात हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये देख लीजिए, अब मैं आपको थोड़ा सा चल के दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो कि ये है कितनी बड़ी सड़क। वहां से हम चलना शुरू हुए, बिलावल हाउस वो पीछे था, उसके आगे दूर दूर तक कवर कर दिया गया उसको। आवाम की रोड है ये, आवाम की, इनकी जाती जागीर नहीं है जिसके पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। आगे देखते जाइए कहाँ कहाँ तक हमें ये रोड, हम चाहते हैं अल्लाह मियां सदर साहब को बहुत लंबी उम्र से जिंदगी दे। हम चाहते हैं अल्लाह मियां हमारे नुमाइंदों का साया हमारे सर पर कायम रखे, मगर हम ये नहीं चाहते कि वो आवाम के खून पसीने को और बहाकर ये साया हमारे सर पर मुसल्लत ही किए रखें। ये देखिए दूसरी रोड किस तरीके से इसको ब्लॉक किया गया है और यहाँ पर भी कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। ये भी एक रोड हुआ करती थी जहाँ से लोग गुजरा करते थे, अब इसको भी ब्लॉक कर दिया गया। और आगे जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हैं ये पूरी खाली रोड है, खाली। और जो बिलावल हाउस है वो काफी आगे जाकर नजर आता है। मैं ख्याल से मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। ये सब देखिए, ये
چلتی پھرتی روڈ تھی. جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں میں کہنا کیا چاہوں. چلتی پھرتی روڈ کا منظر ہم نے آپ کو پچھلے سال ہی دکھا دیا تھا. سندھ ہائی کورٹ نے بھی اپنے ایک فیصلے میں یہ بات کہی تھی کہ بلاول ہاؤس کے سامنے جو راستے بند ہیں ان کو کھول دیا جائے, اور اس فیصلے میں اپنے ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ بلاول ہاؤس سے ملحقہ سڑک بند کرنا کیا نو گو ایریا نہیں ہے. کون سا قانون عوام کی سڑکیں بند کرنے کا اختیار دیتا ہے؟ بلاول ہاؤس کے باہر 50 فٹ بلند حفاظتی دیوار کھڑی کر دی گئی. مزید کتنی سیکیورٹی چاہیے؟ پورا روڈ گھیر لیا گیا ہے. صدر کو اس قسم کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو سڑک کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان بلاول ہاؤس کے سامنے سڑک پر جھڑپیں ہوئیں تو دونوں جماعتوں کے قائدین ٹویٹر کے میدان میں آمنے سامنے نظر آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی قرار دیا اور ٹویٹ کی کہ دہشت گردوں کا جو یار ہے غدار ہے. ایک اور ٹویٹ میں بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن لاٹیاں اور اسلحہ ساتھ لائے تھے اور انہوں نے پی 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 کے جیالوں پر حملہ کیا. جو کارکن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بچانے کے لیے خود کو بموں کے سامنے لے آئے تھے وہ جینز میں منی طالبان سے نہیں ڈرتے. پی ٹی آئی بلاول ہاؤس کی دیواریں ہٹانا چاہتی ہے تاکہ طالبان مجھے مار سکیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا بہت شرمناک بات ہے کہ جاگیردارانہ سوچ اور وراثتی سیاسی جماعتیں اپنے رہنماؤں کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ وہ سرکاری املاک کو ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کریں. ایک اور بات جو بار بار کہی جا رہی ہے وہ ٹائمنگ کے حوالے سے, کیونکہ بلاول ہاؤس اکیلا نہیں ہے جو یہ وائلیشن کرا ہے, لیکن کورٹ کے فیصلے میں بہرحال ریمارکس اسی کے حوالے سے موجود ہیں. تو وائی اونلی بلاول ہاؤس, ہم اس پہ بات کریں گے. ویری وارم ویلکم ٹو فواد چودھری صاحب, پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں. فیصل وادر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں. اینن سایہ باسی صاحب سینئر رائٹر اینڈ اینالسٹ. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو جینٹلمین. سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرتی ہوں فواد چودھری صاحب. پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم عدالتوں کا بہت زیادہ ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں, تو پھر آپ کی جماعت نے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے شہر میں موجود غیر قانونی رکاوٹیں ہٹانے کے فیصلے کو اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے, دیواریں نہیں ہونی چاہیے, سڑکیں نہیں بند ہونی چاہیے, اور بالکل جو سرکاری جگہیں ہیں ان کے اوپر ایکسیس ہونا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر, یہ ایک اصولی بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ بند کیوں جو ہے وہ ہے. اسی طرح سے ماڈل ٹاؤن میں جو بلڈنگز ہیں, سڑکیں ہیں, وہ بند کیوں ہیں. بنی گالا کی طرف جانے والی سڑک بند کیوں ہے. بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اس کو آپ کہہ لیجیے کہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا آصف زرداری صاحب ہوں یا باقی جو لوگ ہوں, ان کو طریقے طالبان کا تحفظ حاصل نہیں ہے پیکستان میں. یہاں پر ایک خطرناک جنگ جاری ہے جس میں کہ دہشت گرد جو دنیا کے ٹاپ دہشت گرد ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, آصف زرداری صاحب کے, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے پیچھے ہیں. اب ہمارے پاس دو راستے ہیں. سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں کہ آپ ایسی جگہ ایسی بنائیں کہ دیواروں کے قریب جا کے گاڑیاں جو ہیں وہ بلاسٹ نہ ہوں, سوئسائڈ بامبر بلاسٹ نہ ہو. میرا خیال ہے کہ ان کی زندگیاں ہمارے لیڈران کی, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے نواز شریف صاحب ہو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو, سب کی زندگیاں بہت اہم ہیں پاکستان کی قوم کے لیے. آپ نے دیکھا بے نظیر بھٹو کی ایک شہادت ہوئی ہے, اس کا ابھی تک پاکستان مداوع نہیں کر سکا, ہم باہر نہیں آ سکے. بہت ضروری ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جیسے دلیر لوگوں کی, بلاول بھٹو زرداری جیسے مؤثر لوگوں کی ایک مؤثر حفاظت کی جائے. یہ جہاں تک بات ہے عدالتوں کی, آپ احکامات کی بات کر رہی ہیں, عدالتوں کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرانا تحریک انصاف کا کام نہیں ہے, نہ ہی مسلم لیگ نون کا کام ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی کا کام ہے. عدالتوں کے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرانا عدالتوں کا اپنا کام ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹ می ریفریز مائی کوشچن واز کہ آپ لوگ اس کے اوپر خود کہتے ہیں ہم عمل کرتے ہیں, تو ایک اپنا والنٹیرلی بھی تو کام کر سکتا ہے نا انسان, ضروری نہیں ہے کوئی آپ کو ڈنڈا دے کے کام کروائے. قانون پر عمل درآمد کرانا ہے, اس کے میں والنٹیرلی جو ہے وہ کیا عدالت کا ایک طریقہ کار موجود ہے. اگر آپ نے اتنا اچھا یہ کیس لڑا ہے فواد چودھری صاحب, ریئلی بہت اچھی آپ نے اپنی جو تعویل ہے وہ پیش کی ہے. یہ آپ کورٹ میں جا کے پیش کر دیتے, آپ خود لائر ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہوگا, تو ٹیک اٹ. دیکھو بات یہ ہے, میری بات یہ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک انصاف وہاں کی لوکل پٹواری تو نہیں ہے, نہ ہی جو ہے نون لیگ پٹواری نہیں. ٹھیک, یہ سوال ہے. اور فیصل وادر صاحب آپ سے یہی سوال ہے کہ بلاول ہاؤس میں جو ہوا یا جو روڈ بلاک کی گئی ہوئی ہے, یقیناً یہ غلط ہے,
مگر وہ اب ایکسیپشن نہیں ہے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں پاکستان میں جہاں پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے علاقوں کے اوپر, اور یہ بھی ایک شرمناک بات ہے کہ آپ ایک چھوٹے چھوٹے شاپ کیپر کے ساتھ تو بہت برا سلوک کرتے ہیں, ان کو دھکے مار مار کے ان کی گرا دی جاتی ہیں چیزیں, مگر بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. بٹ وائی اونلی بلاول ہاؤس؟ السلام علیکم فریہ, دیکھیں سب سے پہلے تو میں کنفیوژن دور کر دوں جو نمبر آف ٹاک شوز میں آ رہا ہے کہ جی بی بی کے گھر کی طرف گامزن ہے لوگ اور ان کی دیوار گرا دی تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. دیکھیں اٹ از اے ویری سمپل ایشو یہ ہے کہ کوئی بلاول ہاؤس کی پرٹیکولر والز کو گرانے نہیں نکلا. بلاول ہاؤس کا اعتراف بلاول ہاؤس تک ہی ہے. سڑکیں, گارڈن اور چوک پیپلز پارٹی کی جائیداد نہیں ہے جس کو وہ دیواریں کھینچ کے اندر لے لیں. ہماری کانسٹیٹیوئنسی ہے, اس کانسٹیٹیوئنسی میں ہم نے جب ووٹ مانگے تھے تو ہم نے بہت سارے کمٹمنٹس کیے تھے اپنی پبلک سے کہ ہم ان کی یہ سب پرابلمس کو سالو کریں گے ایشو بائی ایشو. ٹھیک ہے جی, نہیں ایک منٹ سر مجھے بات تو کر رہے تھے نا فریہ. ایک تو شور شرابہ یہاں ایک مچھی مارکیٹ بنا رہے تھے جب آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بلاتے ہیں, نہ وہ حق کی بات کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں, تو اپنی باری میں بات کریں تو سینسیبل بات ہوگی. ٹھیک, وہ انہوں نے ایک کامنٹ دیا, یو کین کنٹینیو. واٹ از دا کامنٹ؟ آئی کوڈ ناٹ ہیئر ہم. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پٹواری نہیں ہیں, آپ کے پاس آفیشیل کیپیسٹی کیا ہے کہ آپ جا کے کہیں کہ عدالتی فیصلے پر عمل ہو. ان ادر ورڈز ان کے کامنٹ میں ان کے کامنٹ پہ بھی بتایا کہ جب پٹواری کا جو کام کرنے جا رہے ہیں, جو ملیر ڈسٹرکٹ میں الاٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں زمینوں کی, جس کے تحت آئی جی کو بھی بدلا جانے کی سازش ہو رہی ہے, ہم اس پہ بھی اس سے بڑا پروٹیسٹ کریں گے, کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور ہم نے ابھی ایک دیوار ایک رستہ کھلوایا ہے, ہم دوسرا رستہ بھی کھلوائیں گے, چاہے ہم پہ ریاستی تشدد جاری رہے, پولیس کی صورت میں, جالوں کی صورت میں نہتے لوگوں کو مار پیٹ کی جائے. کنفیوژن ان کے اینڈ پر ہے. ہم سڑک کو کھولنے کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے گھر کی چار دیواری کے اوپر آ گئے, ہم ان کی چار دیواری کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. بی بی محترمہ ایک بڑی لیڈر تھی, ان کی شہادت ہوئی, اس کے بعد ان کے گھر کی اسی طرح ہم عزت کرتے ہیں. جبکہ پیپلز پارٹی نے ایک نیا نارم پیدا کیا ہے کہ ایک کنفیوز بچہ اب وہ ٹی وی پہ لے جاتے ہیں جو کسی کی ادب آداب کی تمیز اور تہذیب نہیں کرتا, جس کے کنفیوژن کا ایشو یہاں تک ہے کہ وہ 1 سال سے 19 سال تک بلاول زرداری کی زندگی گزارتا ہے اور 19 سال سے 25 سال تک وہ بلاول بھٹو زرداری کی عمر گزارتا ہے. کیونکہ بلاول بھٹو کا اپنی مرضی, وہ کچھ بھی اپنا نام رکھ لے. دس از ناٹ فار می اینڈ یو ٹو ٹاک اباؤٹ. یہ ہر ایک کا اپنا استحقاق ہے. کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عزت اور احترام جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کسی کو, کسی بڑے لیڈر, کسی بڑے اسٹیچر کے انسان کو ایسی کم ظرفی کے لفظوں سے استعمال کریں. ہم نے تو یہ سوال ہے جو کہ فواد چودھری صاحب کا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے پی ٹی آئی کے یوتھ کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا ماضی میں کہ اتنی زیادہ تمیز کے دائرے میں وہ نہیں رہے. یہ فواد چودھری صاحب کا خیال ہے, کچھ جرنلسٹ کا بھی یہ خیال ہے, اس کے اوپر ہم آتے ہیں. لیکن لیٹس کم بیک ٹو دا میجر ایشو ٹوڈے. انصار عباسی صاحب, کیا پی ٹی آئی اس وقت صحیح کر رہی ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اس دیوار کو گرا دو؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے لیڈر کو بزدل خان کہا گیا, یا ایکچولی وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ایک ڈیمانڈ, چونکہ کورٹ کا آرڈر بھی ہے, اور یہ الگ بات ہے کہ صرف یہ بلاول ہاؤس کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان میں جتنے بھی پاورفل ہاؤسز ہیں ان کا یہی حال ہے. آپ ان روڈز کے اوپر نہیں گزر سکتے. ایک حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہاں پہ کرنا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے پورے پاکستان میں اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کرنا چاہیے. لیکن جو بات آپ نے انیشلی کی نا, یہ پرسنل فیفڈم بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, پولیٹیشنز نے, یہ دھوکہ دیتے ہیں ہم لوگوں کو. یہ ایون فواد چودھری صاحب جیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں نے, آپ بے شک پولیٹیشن ہوں, آپ نے ہمیشہ ان فیملیز کے لیے نعرے لگاتے رہنا ہے کہ جی زندہ باد اور زندہ باد. آپ ان کے اوپر سیکیورٹی کے لیے اربوں پہ خرچ کرتے ہیں. بالکل ان کی سیکیورٹی سب کی, ہر کسی پولیٹیکل لیڈر کی بات میں نہیں کر رہا, ہر شخص کی سیکیورٹی مجھے عزیز ہے. میرے لیے ہر انسان کی سیکیورٹی بہت عزیز ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اپنی پرسنل لائف کے لیے, اپنے بچانے کے لیے آپ اربوں کی سیکیورٹی کے اوپر خرچ کرتے ہیں, آپ پوری کی پوری روز بلاک کر دیتے ہیں. بھئی اگر آپ کو اتنا احساس تھا اپنی جان کا, تو کم از کم جو عام لوگ ہیں ان کی جانوں کا بھی تو آپ دیکھیں نا. ان کو تو آپ نے
چھوڑ دیا کہ جی بم دھماکے ہوں, سیوسائڈ بامبنگ ہو, مارے جائیں. آپ کی جو حکومت تھی تو آپ نے, میرا بڑا ایک پرٹیننٹ کوشچن ہے کہ یہ جو سیکورٹی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا گورنمنٹس کا کام ہے. سندھ میں آج بھی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, پہلے فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی تھی. طالبانائزیشن ہے, واٹ ایور جو بھی ہے, میں اس پالیسی سے ڈفر کروں یا میرے اپنا الگ ویو ہے, مجھے آپ بالکل رول آؤٹ کر دیں. آپ نے اس ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہ جو سیکورٹی تھریٹس پورے پاکستان کو اور عام لوگ, 50,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں, آپ نے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں آئی. کاؤنٹر ٹیررزم کا وہ جو بننا تھا, وہ جو ایک آرگنائزیشن بننی تھی وہ بنی نہیں, کاغذوں میں بن گئی, اس کو اکوپ نہیں کیا, اس کو بجٹنگ نہیں ہوئی, کچھ ہوا نہیں. مجھے یہ ہمیں معذرت کے ساتھ ہمیں بیسیکلی بیوقوف بنایا جاتا ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ایسے ابھی چونکہ انہوں نے بلاول صاحب کی بات بھی کی, اور آپ نے بھی کہا نا ٹویٹر پہ پی ٹی آئی کے, لیکن پی ٹی آئی کے یوتھ میں نے بھی سنا ہے, بالکل دیکھا بھی ہے, اگریسو ہیں, لیکن پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح کا اگریسونیس اور اسی طرح کی لینگویج ان کو نہیں وہ کرنی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بلاول جو ہیں انہوں نے کچھ ایسے ایشوز بھی, یعنی وہ تو ایک سیکولر پاکستان کی طرف جا رہے ہیں, یعنی آپ پاکستان کے نظریے کو ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. چلے لینگویج تو ایک بات ہو گئی, آپ نے چلیں کچھ ایسی بات کی جو نہیں کی جانی چاہیے تھی. تو آپ عمران خان کو آپ نے کہا کہ جی ظالم خان واٹ ایور جو بھی ہے, ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کی جب گورنمنٹ تھی, میرا گلہ ان سے یہ ہے, ان سے اور آج کی گورنمنٹ میاں صاحب سے, کہ آپ نے طالبانائزیشن یا ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے ان تھریٹس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ I'll talk to them after a break. ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے. فیس بک اور ٹویٹر پر ہم نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو آمنے سامنے کھڑی ہے, اس دیوار کے معاملے میں کون ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف؟ یو کین ووٹ رائٹ ناؤ. آپ کا جواب ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائے گا. وقفے کے بعد ملتے ہیں. کیپ واچنگ 8 PM سری ہے پلیز. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ایک دوسرے کے آمنے سامنے, ان کے ورکرز ایک دوسرے سے گتھم گتھا, مگر بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں اس وقت ایسی ہو رہی ہیں جو کہ صرف پولیٹیکل ریٹرک ہے میرے خیال سے. سو لیٹس کیپ سینٹی انٹیکٹ اور کوشش کریں کہ آپ ایشو کے اوپر آ کے ایک ایسی بحث کریں جس سے کوئی نتیجہ بھی نکل سکے. یہ جنرل بات ہے, میں ادھر اپنے پروگرام کے گیسٹ کو نہیں کہہ رہی, جنرلی جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جو باتیں ہو رہی ہیں, اس میں بہت ساری آکورڈ مومنٹس بھی آ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب, آپ کو اسی طرح کے ایک آکورڈ مومنٹ کا بتاتی ہوں جو شرجیل میمن صاحب نے بلاول ہاؤس کو سیاسی قبلہ قرار دے دیا ہے. انہوں نے آپ کے سیاسی قبلہ, یقیناً آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, فریڈم آف سپیچ ہے, مگر جب اتنی زیادہ جذباتیت ہو اور جوان اس کے اندر انوالوڈ ہوں تو پھر کیا اتنی ایموشنز کو یوز کرنا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے کورٹ ہے, یہ تو ایک کورٹ ہے نا, کہ قبلے کا مطلب یہ ہے کہ مرکز ہے, ہمارا سیاسی مرکز ہے, اس میں کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا انصار عباسی صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ جو بلاول صاحب اپنی تقریر میں سیکولر پاکستان بنانے کی بات کریں, بلاول صاحب اپنی تقریر میں ایک ماڈرن پاکستان بنانے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ وہی بات آج بلاول صاحب نے ریپیٹ کی ہے جو 11 اگست 1947 کو جناح صاحب نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے سامنے بات کی تھی. یہ ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے جو بلاول صاحب نے, جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی 11 نانا کی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, اور ایگزیکٹلی ہم وہی جو بات ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے بھی سن لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نانا کا ہی بنایا ہوا آئین ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا مسلم ہونا ضروری ہے ایک سرٹن پوزیشن کے لیے. نانا کا بنایا ہوا آئین ہے, اس میں آرٹیکل 239 بھی ہے, اور ہر شخص کو انکلوڈنگ بلاول صاحب انکلوڈنگ می یہ حق حاصل ہے کہ اپنی رائے کو امینڈمنٹ کے لیے پیش کر سکے. اگر پاکستان کے لوگ ایک لبرل پروگریسو وہ کر دینا, ان کو چاہتے ہیں ان کو نوڈل سے الیکشن کروا دینا, کے نظریے کے اوپر سیٹ وہاں پہ کسی کرسچن کمیونٹی کے ممبر کے لیے کر دیں, ان کو چیئرمین بھی بنا دیں پارٹی کا. اچھی بات بنانا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں جس میں اور یا صاحب اور اس طرح کے لوگوں کا نظریات چلے تو یہ ان کی مرضی ہے. ہم نے اپنا نظریہ ان کے سامنے رکھنا ہے, انہوں نے اپنا نظریہ ان کے سامنے آپ چیئرمین بنا
अब्बासी साहब और ये मकबूल जान साहब का नाम लेके आप कह रहे नजरियात चले, एक स्कूल ऑफ थॉट है, इनके नजरियात, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करते नजरियात जो है किसी की नजरियात। मॉडर्न रियासत के लोग हैं, मॉडर्न रियासत में टॉलरेंस भी होनी चाहिए ना फवाद चौधरी साहब, आप किसी की नजरियात को मेरे ख्याल में जो अंसार अब्बासी साहब जिस तरह की रियासत पाकिस्तान को देखना चाहते हैं वो एक पसमानदा रियासत है। अब मैं उसको क्या कहूंगा, पसमानदा रियासत है। वो अफगानिस्तान को आइडियलाइज करते हैं, हम एक मॉडर्न रियासत को आइडियलाइज करते हैं। जाहिर है कि हमारा नजरिया उनके मुकाबले में मॉडर्न नजरिया, इनका नजरिया पसमानदा नजरिया। अच्छा, आपके मॉडर्न नजरिए में ये है कि रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाए? लासानी का दूध स्याह प्लस मिलेठी गले की बीमारियों, खराश, दर्द, वरम और सोजिश से मुकम्मल आराम। लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेठी। जाना चाहते, कोई सियासी लीडर मुझे बताएं कि वो फोर्ट में रह के सियासत करना चाहेगा? कोई सियासी लीडर चाहेगा कि उसको लोगों से दूर रह जाए? बिलावल भुट्टो को भी उतना ही शौक है लोगों में जाके करने का जितना बेनजीर भुट्टो को, जुल्फकार अली भुट्टो को था। कल बीबी जो है वो शहीद हुई है, वो सारे कह रहे हैं कि अच्छा, तरफ भी रहे ना। लेकिन 4 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रह चुकी है, मॉडर्न रियासत बना देते आप लोग। फवाद चौधरी साहब, I think Fawad Chaudhry said can't hear me. I'll come to Faisal Wada साहब। फैसल साहब, अब मसला ये है कि we'll come back to both these gentlemen. Meanwhile, कुछ लोगों ने जो कहा है बिलावल हाउस के बारे में, let's watch that now. खत्म कर दिया इन्होंने, इतना चौड़ा रोड था। ये हमारी रोड थी ना, हमारे लिए, वो खत्म कर दी तो गुस्सा नहीं आता? गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। ट्रैफिक का मसला होता है, आए दिन जाम हो जाता है ट्रैफिक, आने जाने में दुश्वारी है। पहले रोड क्रॉस कर लिया करते थे, पीछे से घूम के जाना पड़ता है कोई सामान लेने के लिए। तो ऐसा किया क्यों है, किस लिए मालूम? ये सिर्फ ये क्या कह सकते हैं, सरकारी हाउस है। अब इसमें अवाम तो इनके लिए कुछ भी नहीं है मैडम। अवाम तो भेड़ बकरियां क्या, वो जो नहीं चूटियां होती हैं उनको वो समझा हुआ है कि जब इनका दिल चाहे उसको मसल देते हैं बस। तो आपको तकलीफ क्या होती है? तकलीफ ये होती है कि पहले यहाँ पे बिजनेस होता था, कारोबार होता था, यहाँ से बंगलों से आमने सामने फ्लैटों से पब्लिक सवारियां निकलती थी, हमें लगती थी। अब तो 2 घंटे यहाँ से खड़े होके आए, कुछ नहीं लगा, अब खाली घर जा रहे हैं। तो वजह क्यों लिया उन्होंने सड़क? कि बस ये जो है जरदारी साहब जो है ना, वो पाकिस्तान के ऊपर भारी है बस, और कुछ भी नहीं है। जो रोड थी ये ऐसी थी बीबी के जमाने में? बीबी का जमाने में ये नहीं था, खुला मैदान था बीबी का टाइम पर। तो अब क्या हुआ, इस रोड को क्यों ले लिया इन्होंने? इसका वजह से, हाँ, किसकी वजह से? जरदारी का वजह से। क्या कहते हैं वो? उसने काना बनाया, हाँ, बना दिया ना, किला बन गया है। किला बन गया, जब बाहर कोई भी किसी को इसको नहीं दे सकते। हाँ, किला तो बना दिया, पहले बीबी का टाइम तक खुला मैदान था। फैसल वादा साहब, कमिंग बैक टू यू, लोगों के जज्बात वहां पर मौजूद है। हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद यहीं से बहस को आगे लेके बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, वक्फे से पहले आपसे यही सवाल हुआ था, फिर टेक्निकल इशू हो गया था कि आपके पास मौका था, अगर आपके ख्याल से, जो जिसमें आप अपना मॉडर्न विजन भी ज्यादा फोर्सफुली ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करवा सकते थे, बल्कि साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ भी कुछ काम कर सकते थे। नहीं, बात आपकी सही है। 5 साल मिले पीपल्स पार्टी को। एक तो पीपल्स पार्टी का वजह यह थी कि पीपल्स पार्टी की अपोजिशन के ऊपर राइट विंग पार्टीज थी, PMLN और PTI, दोनों की तरफ से पीपल्स पार्टी को ताउन हासिल नहीं था। जिस तरह से आज अपोजिशन में पीपल्स पार्टी है तो एक ताउन दे रही है मुस्लिम लीग नून को कि आप जो भी पॉलिसी बनाए हम आपके साथ है। पीपल्स पार्टी को उस वक्त ये ताउन हासिल नहीं था। ऑपरेशन में सबने ताउन दिया था, सवाद के ऑपरेशन में। नहीं, सवाद में दिया था, बाद में नहीं ना दिया, बाद में नहीं दिया, बाद में नहीं दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बिलावल भुट्टो की हुकूमत नहीं थी, और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो की हुकूमत शायद मुख्तलिफ होगी। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। वो समझ रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल अलग किस्म की पॉलिसी लेके चलेंगे अपने फादर की निस्बत। देखें, मैं इस पे पहले तो, चूंकि इन्होंने कुछ मेरे बारे में कहा कि जी मैं तो पता नहीं बैकवर्ड पाकिस्तान चाहता हूं और ये बड़ा मॉडर्न पाकिस्तान चाहते हैं, तो मैं सिर्फ इनसे ये कहूंगा कि ये एक माइंडसेट है पाकिस्तान में जो इस्लाम से शर्माता है, जो आधा तीतर आधा बटेर वाली जिसकी मिसाल है, और जो
اپنے آپ کو صرف ویسٹرنائزڈ بنا کے تو سمجھتا ہے کہ ہم ماڈرن ہو جائیں گے. نہیں اب ایک منٹ نہیں میری بات سن لیجیے گا, میری بات سنیے گا, میری بات سنیے گا, میری بات سنیے گا, نہیں میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, نہیں میری بات نہیں. اب آپ کی طرف میں تو نہیں بولا, آپ کی طرف میں نہیں بولا, آپ بھی نہ بولیں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ چونکہ بلاول زرداری صاحب نے کہا جی پاکستان میں, سنیں نا سنیں پاکستان میں آئین کی نیگیشن میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کا وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مائنورٹی ممبر نان مسلم وہ سربراہ ہو پاکستان کا. آپ دیکھیں نہ اس ملک کا آئین یہ بات کہتا ہے اور نہ ہمارا شریعت. آپ شریعت دیکھ لیں, قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اس کے اوپر بلیو یا فیتھ ہے تو آپ یہ بات کر ہی نہیں سکتے کسی بھی اسلامی ریاست کا سربراہ کوئی نان مسلم نہیں ہو سکتا. نان مسلم تھا, اب دیکھیں نان مسلم نہیں ہو سکتا. اب بات یہ ہے, یہ کہہ رہے نا 5 ماہ انہوں نے 5 سال گزارے, 5 سال میں ماسوائے کرپشن اور مس رول کے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی بھی ایشو ایڈریس نہیں کیا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ زرداری صاحب نے یہ رائٹ اور لیفٹ ونگ کی بات کر رہے ہیں, اس سے زیادہ رائٹسٹ جو بھٹو صاحب نے آئین دیا, کوئی رائٹسٹ نہیں دے سکتا اس قسم کا آئین جو بھٹو صاحب نے مکمل اسلامی آئین دیا انہوں نے. اور یہ بات جو اور کر رہے ہیں, میں اتنا بتاؤں آپ کو کہ جو نقصان آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پہنچایا, اس سے بہت زیادہ نقصان بلاول صاحب یہ جو نیا وہ فلسفی لے کے چل رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک انڈائریکٹلی وہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں سیکولر پاکستان بناؤں گا اس کو, تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا بڑا نقصان وہ پیپلز پارٹی کا مزید کریں گے. انشاءاللہ وہ یہ کر نہیں سکتے. میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ اس ملک کے آئین اور اس ملک کے نظریات ہیں, نظریہ پاکستان کو تبدیل نہیں کر سکتے, نظریہ پاکستان کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس قسم کی ماڈرن پاکستان وہ ہے جو ہمارا ہے, ہم نے اپنا نظریہ دینا ہے, آپ کا نظریہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. ماحول میں دیتے ہیں جو بھی ڈیبیٹس اور فوڈ آف تھاٹ ہے, لیکن مجھے یہ بتائے گا آپ نے کسی ٹرکش خلیفہ کا ذکر اور کیا؟ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ریاست ہے, جناح صاحب کی ریاست ہے, محمد علی جناح نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان تھیوکریسی نہیں ہوگی, پاکستان ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ ہوگی, اور بلاول بھٹو زرداری ایگزیکٹلی وہ بات کر رہے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بار بار یہ کہا کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق یہ ملک چلے گا. انہوں نے 12,000 دفعہ کہا, اسلام کہاں ہزاروں دفعہ کہا, یا کسی بھی معاشرے کو ماڈرن ہونے سے, ہزاروں دفعہ انہوں نے یہ بات کہی. قرآن اور اسلام, اب یہ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن اصل میں ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا, ایک خاص مائنڈ سیٹ وہ یہ کہتا ہے کہ جب قرآن کی بات کریں اور سنت رسول کی, وہ ایک دم سے کہتے ہیں اوہ یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں, طالبان کے اسلام کی بات, طالبان کے اسلام کی بات کرنے والے بیکورڈ لوگ ہیں, ان سے ہمیں جو ہے وہ علیحدہ جائے. اچھا اول تو آئی ڈونٹ تھنک کہ انصار بھائی صاحب آپ طالبان کی بات تو نہیں کر رہے ہیں. میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کر رہا ہوں, میرے لیے اس سے علاوہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے. یہ سوال چاہیے صاحب, میرا سوال سن لیں, میرا سوال سن لیں. طالبان کا نام لے کے آپ اٹیک کریں اور ماڈرنٹی کی بات کریں اور ماڈرنزم کی بات نہیں کر رہے. آرام سے آرام سے ایک سوال سن لیں. اسلام کی بات کرتے ہیں, یہ ویسٹرنائزیشن کے چیمپئن ہیں, ان کا یہ ماڈرنٹی کے یہ وکیل نہیں ہیں, یہ بیسیکلی ویسٹرنائزیشن کے وکیل ہیں. یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ویسٹرنائز ہو جائے. ماڈرنائزیشن کے وکیل ہیں. تو اس ماڈرنائزیشن کا مطلب یہ کیسے ہے؟ ایک میرا سوال سنیں فواد چودھری صاحب, ماڈرنائزیشن ہیں ان کو حق ہو چرچوں میں جانے کا, ہم چاہتے ہیں یہ تو اسلام کہتا ہے. یہ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو اسلام کہتا ہے, یہ تو اسلام کہتا ہے. یہ نہیں کہتا طالبان کا. آپ نے کیا پروٹیکشن دی اپنے 5 سال دور میں؟ لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے فواد چودھری صاحب, ایز اٹ از جو ابھی کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ مائنورٹیز کو حقوق دیے گئے ہیں. میرا سوال سن لیں کہ آپ کا حق ہے آپ اپنا ویژن بنائیں پاکستان کے لیے, اسٹیٹ کے لیے, لیکن جو اس سے ذرا سا بھی ایگری نہ کرے اس کو آپ کبھی بزدل خان کہہ دیں, کبھی آپ ان کو طالبان کہہ دیں, کبھی آپ کہہ دیں یہ پیتھیٹک آئیڈیالوجی ہے. یہ کون سی ماڈرنٹی ہے؟ ماڈرنٹی میں پھر ٹالرنس بھی نہیں ہے. یہ پسماندہ آئیڈیالوجی ہے پریا, اور آپ جو ہے اسی پسماندہ آئیڈیالوجی کو اس وقت ایڈوکیٹ کر رہی ہیں انفارچونیٹلی. دیکھیں اب آپ نے میرے من میں بیلنس
بنیادی طور کے اوپر یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو خواتین کو اور بھیڑوں کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتی ہے. یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو کہتی ہے کہ عورتوں کو لیکن یہ وہ آئیڈیالوجی میں مجھے نظر آتی ابھی آ رہی ہے. دیکھیں انصار عباسی صاحب نے مجھے تو کچھ لیبل نہیں کیا, آپ نے مجھے لیبل کر دیا, انصار عباسی صاحب کو لیبل کر دیا, باقی کو لیبل کر دیا. وہ نہیں, آپ کو لیبل نہیں کر رہا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ابھی مجھے کہا کہ آپ نے اپنی طرف سے کہہ دیا فواد چودھری صاحب کی آئیڈیالوجی کو ایڈوکیٹ کر رہی ہے. جس طرح سے آپ نے جا کے آگے کہا کہ آپ نے جو سوال پوچھے ابھی دیوار کے اوپر, آپ ان سے آپ پوچھے کہ یہ ہماری دیوار ہے اور ہماری دیوار کو آپ سے 2 سال پہلے کا پروگرام ہے, آپ سے 2 سال پہلے کا پروگرام ہے, آج میں نے نہیں پوچھا وہاں جا کر. یہی تو میرا سوال پی ٹی آئی سے تھا کہ یہ آج نہیں. آج اچھا جو دیوار پہ سوال اٹھا دے گا وہ سب طالبان ہیں. اب یہ ہم اس بات کو اسٹیبلش کر لیں کیونکہ آپ نے مجھے کہا نہیں, یو ہیو ٹو کلیریفائی دس. اس کو کہتے ہیں ایول ٹویسٹ. اس کو کہتے ہیں کہ ٹویسٹڈ مائنڈز, کہ آپ نے ہر ایک کو لیبل لگا دینا ہے. ابھی آپ نے انصار عباسی صاحب کو لگا دیا, ابھی آپ نے مجھے لگا دیا, اب آپ باقیوں کو بھی لگا دیں. انصار عباسی صاحب کوئی سوال بھی نہ کرے آپ سے کی آئیڈیالوجی کے اوپر, کوئی سوال بھی نہ کرے آپ سے. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ پوچھے اگر میں نے دیوار پہ جا کے سوال کر لیا, دیوار کو گولی مارا, مجھے انصار عباسی صاحب سے یہ پوچھے کہ کیا طالبان کے اوپر, طالبان کے جو حکومت تھی, کیا وہ آئیڈیل حکومت تھی؟ انصار عباسی صاحب سے پوچھ لیں گے, آپ کو بتا دیں گے. نہیں, آپ پہلے مجھے بتائیں, آپ نے مجھ پہ الزام لگایا, آپ نے مجھے کیسے کہہ دیا؟ ہاؤ واٹ ہیو آئی سیڈ ٹو یو؟ دوبارہ بولیے گا. آپ نے مجھے کیسے کہہ دیا کہ آپ انصار عباسی صاحب کی جو آپ کی اختراع کی ہوئی آئیڈیالوجی ہے, جو اگر آپ اس پہ شرمندہ ہیں تو بالکل صحیح ہے, نہیں میں ایکسپٹ کرتا ہوں. آپ شرمندہ ہیں نا اس بات پہ, یہ انصار عباسی صاحب کی آئیڈیالوجی پہ. I really don't understand فواد چودھری صاحب کہ آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں. Let's go to فیصل وارڈر صاحب. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ قرآن پاک میں اگر آپ انصار عباسی صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتے, میری بات سنیے گا, ہمارے ساتھ ہے, پھر آپ ماڈرن آئیڈیالوجی یہ بات ہے جو ڈکٹیٹوریل سوچ ہے. سر پلیز یو کیپ اٹ ٹو یور سیلف, do not implement that as well in Pakistan. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اگر مگر ہوا یوں تو سے کہ آپ یہ ہے, آپ وہ ہے کی آئیڈیالوجی جو ہے, آپ مجھ سے پوچھ لیں نا, آپ ان سے پوچھ لیں کہ ملا عمر کا نظام حکومت افغانستان میں اسلامی نظام حکومت تھا یا نہیں تھا. آپ کو میں سیریسلی نہیں لے سکتی فواد چودھری صاحب, کیونکہ آپ کو بغیر تحقیق کے مجھ پہ بھی الزام لگا دیا, تو your argument does not hold any weight in my eyes anymore, unfortunately. پارٹی کا منشور ہے لوگوں کو. آپ کی تو فنڈامنٹل آئیڈیالوجی صحیح ہے سر, ہم سارے فنڈامنٹلسٹ ہیں. آپ ماڈرن, آپ کو مبارک ہو اپنی ماڈرن آدمی جو پاکستان کو ایک ماڈرن انصار عباسی صاحب کی بات سے تو ان کا تعلق ہی نہیں دور دور تک. اچھا, اس ماڈرن اسٹیٹ کی, میں نے کافی ماڈرن اسٹیٹس میں گئی ہوں, اللہ کا شکر ہے, میں نے کوئی ماڈرن اسٹیٹ ایسی نہیں دیکھی جہاں پہ کوئی بات کرے, میں زبان کھولوں تو مجھے کوئی کہہ دے کہ اوہ ہو آپ تو طالبان کا پاکستان چاہتے ہیں. دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ہیو سین دیٹ. یہ بات برداشت نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کیٹیگری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ میں بلیو ہی نہیں کرتے. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہے نا کہ جی ایک ذرا آپ ڈسکشن, ایک معاشرے میں آپ ڈسکشن کرتے ہیں اور ڈفرنس اوپینین ہوتے ہیں. آپ دیکھیں فتوے بازی پہ فتوے بازی دی جا رہی ہے, فتوے بازی پہ فتوے. لیکن ان کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ جتنا بدل لیں اپنے آپ کو, جس طرح قرآن کہتا ہے نا کہ جب تک اپنا آپ دین نہیں بدل لیں گے, اس وقت تک جن کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں نا ہم, اپنے چہرے تبدیل کر کے جن کو ہم خوش کرنا چاہ رہے ہیں, جب تک ہم اپنے دین اسلام سے پھر نہ جائیں اس وقت تک وہ خوش نہیں ہوں گے. اس لیے آپ تیتر کٹیر جو مرضی کرتے رہیں, آپ ان کو بھی خوش نہیں کر سکتے, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کما چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گئے, ان کی مثال ہو گئی. دیوار پہ کریں گے, ہم پرسنل بلیف پہ چلے گئے. آئی ووڈ بلیو کہ فواد چودھری صاحب نے ہیٹ آف دا مومنٹ میں ایسے ہی کہہ دیا ہے پروبیبلی. آصفہ بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے فیصل وارڈر صاحب کے بنی گالا میں عمران خان کے مکان کی جانب جانے والی سڑک آمد و رفت کے لیے بند ہے, اور پی ٹی آئی والے اس سڑک کو انصاف ایونیو کے نام سے پکارتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے فریہ, ان کو میرے خیال سے کسی نے جا کے بتایا ہوگا کہ انصاف ایونیو کے نام سے, ہم نے تو کبھی نام سنا ہی نہیں ہے. ایک انصافین کا فوبیا ہوا ہوگا پیپلز پارٹی کو, اس کا ہم کچھ کر نہیں سکتے. دوسرا, جیسے آپ نے کہا کہ الزامات آپ نے دیکھے فواد چودھری صاحب کی, ان کی پارٹی کا یہ منشور ہے, یہ بیسک کنٹینٹ سے ہٹ کر ایک شور شرابے کی بات شروع کر دیتے ہیں, سب کا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے
جیسے انصاف ریونیو کی بات کر دی کہ کوئی ایریا بلاک نہیں کیا، ہم نے کوئی سڑک پہ دیوار نہیں کھڑی کی اگر کھڑی کی ہوئی ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. آپ کو میں صرف یہی بتایا جاتا پڑے گا کہ بیچارے کو کیا پتا بنی گالا آیا بھی ہے کہ نہیں. یہ بند ہے. چودھری صاحب میں بنی گالا نہیں کیا اور آپ کو زیادہ پتا ہے کس کا دادا لگا لے کون کس کو فوبیا چلا رہے ہیں. آپ کو دن میں بھی تارے نظر آ رہے ہیں رات میں بھی. لیٹ می کمپلیٹ میں ٹاپک کیونکہ آپ کو تو ابھی الزامات کے علاوہ اور دوسری بات یہ کہ وہ بدی گالا کا جو بار بار ہم ذکر کریں اس کے ساتھ ہی چپ چلا دیں جس آپ بہت زیادہ ٹائم گزارا ہے آپ سے. پر یہ کوشچن ہے کہ دیکھیں جی یہاں الزامات پہ الزامات لگیں گے، یہ بیسک کنٹینٹ سے ہٹ رہے ہیں. ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کو کسی چیز کی پرابلم ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں، ریئل ایشوز کو ایڈریس کریں. ہم پیپلز پارٹی کو کراچی میں یا پاکستان میں ان کی جائیداد نہیں کہ جس حصے پہ چاہے وہ اندر لے لیں. دے آر ٹوٹلی کنفیوز. آپ ان کے چیئرمین کی اسپیچ اٹھا کے دیکھیں، وہ کبھی کہتے ہیں کرسچن کو میں چاہتا ہوں کہ پی ایم بنا دیں. بھائی اپوزیشن لیڈر کو چیز چاہیے ان کی جگہ آپ بنا دیں کرسچن کو، پی ایم بھی کرسچن کو بنا لیں. ان کا مائنورٹی کا تقسیم کو ان کی جاتی گورنر جو ان کا ان کی تقسیم کری جاتی ہے. بن کر کے بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں نام سے کہہ رہے ہیں. میں ان کو صرف ایک سلوشن دینا ہے ریپلیس کے طور پہ. پریا کے اندر خان صاحب کے ٹکر کا کوئی لیڈر ہے تو آئے پولیو مہم میں خان صاحب کی طرح ڈال کے مہم چلائے. دیکھیے سوال یہ ہے، میرا سوال سنیے گا کہ اس بلاول ہاؤس کے علاوہ اور بہت ساری جگہ ہیں، بہت سارے لیڈرز ہیں جن کے گھروں کے باہر ایسے ہی روڈز کو بلاک کیا گیا ہے. چاہے طالبان کو چیلنج کیا تو آپ ان سے کیوں نہیں سوال کریں، صرف بلاول صاحب سے کیوں کریں ہیں؟ آور صاحب کا ہی چیلنج طالبان. آپ کا بہت ویلڈ کوشچن ہے اور دیکھیں یہ ایشو ہم نے ایڈریس کیا بیکاز آف اے کانسٹیٹوئنسی پلس کورٹ آرڈر پر جو اور جگہ آئیڈینٹیفائی کی جا رہی ہے. جیسا آپ نے کہا بالکل ویلڈ بات ہے. اس کی طرف ابھی اس سے پہلے ٹاک شو پہ پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیو نے کہا کہ امریکن کاؤنسل کی طرف روڈ بلاک ہے جبکہ پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی. میں نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ وہ ایک نیو انیشیٹو لیں، ہم ان کے ساتھ کندھا بکندھا کھڑے ہوں گے اور ایسی جتنی بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے. ٹھیک، لیکن انصار بھائی صاحب اس سے ایک بات تو اچھی نکل آئی ہے، خود آصفہ زرداری صاحبہ بتا رہی ہیں کہ کہاں کہاں پہ اور روڈز اس طریقے سے بلاک ہیں. جہاں جہاں پہ یہ روڈز بلاک ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ کون اس بات کا تعین کرے گا کہ انصار عباسی صاحب کے گھر والوں کی زندگی یا میرے گھر والوں کی زندگی کم امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو somebody else؟ وہ کہتے ہیں جو آپ کام کرتے ہیں جہاں پہ بھی روڈ بلاک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں ویسے is that true جہاں پہ آپ کام بالکل میں تو آپ کو ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. پہلے تو آصفہ صاحب نے یہ جو کہا نا، میں بھی ریسنٹلی ویسے عمران خان صاحب سے ملنے گیا تھا تو ان کا نام ایونیو ضرور ہے انصاف ایونیو، لیکن کہیں بھی بلاکیڈ نہیں ہے. بالکل دس از ایبسولوٹلی رانگ. ویسے وہ ایک سیکیورٹی گارڈ آتا ہے ان کی گیٹ کے باہر. ہاں گیٹ جو بھی ہے، یہ جو روڈ عام روڈ کے اوپر کوئی بلاکیڈ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو، ہمارا دفتر ہو، آپ کا دفتر ہو، یہ تو ایک بات سیکنڈری ہو گئی نا. کسی کو بھی سیکیورٹی اگر آپ نے دینی ہے تو پہلے حق ہے عام لوگوں کا. اگر آپ عام لوگوں کی لائفز کو سیکیور نہیں کر سکتے تو آپ کو حق حکمرانی ہے ہی نہیں. آپ نے 5 سال گزار لیے اور آپ نے لوگوں کی زندگی کو سیکیور نہیں بنا سکتے. اپنی زندگی کو ایٹ دا کاسٹ آف پبلک منی، ٹیکس پیئرز منی خرچ کرتے ہیں آپ اور اپنی زندگیوں کو سیکیور کرتے ہیں اور آپ بالکل ریلیوڈ ہوتے ہیں، آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں جب تک آپ کی زندگیوں کو خطرہ نہیں ہوگا، میں تو کہتا ہوں ذرا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ عام لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، تاکہ آپ پالیسیز بنائیں، تاکہ کوئی سوچ بچار کریں. یہ تو اپنی زندگیوں کو بچا رہے ہیں، اپنے بڑے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ کیسز اور عام لوگوں کو چھوڑ دیا مرنے کے لیے. تو ان ایسنس یہ ایک اچھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر ٹھیک ہے خالی بلاول ہاؤس میں باقی جگہوں کو بھی آپ جا کے بند کریں تو پھر اس میں جو بڑے بڑے لوگوں کے نام آ جائیں گے. کچھ بھی ہو کہیں بھی دیکھیں، جو عام لوگوں کا رستہ ہے اس کے لیے عام لوگوں کو رستے کو نہیں رکنا چاہیے. سارے عام اور سارے خاص کا تعین اب ہمیں کر دینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ انصار عباسی صاحب، فواد چودھری صاحب اینڈ فیصل وارڈر صاحب. آپ کے ساتھ معذرت ایز ویل ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے آپ سے ہم ڈیٹیلڈ گفتگو نہیں کر سکے، مگر یقیناً اس بات پہ جو ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا اس سے بلاول ہاؤس کے پہ نہیں تھا. اسی پروگرام میں رائے ونڈ بھی گئی تھی لاہور میں. ایک اس وقت اب وہ ان کا آفس بن چکا ہے پی ایم ایل این کا، اس وقت وہ آفس نہیں تھا.
اس کے علاوہ اور بھی دیگر جگہوں پر ہم گئے تھے اور جہاں جہاں پہ روڈ بلاک تھی وہاں سے ہم نے پروگرام کیا تھا. تب جب میں نے یہ پروگرام کیا تھا تو مجھے کافی لیٹرز آئے اور بہت جگہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کی اور جن میں کچھ ایسی جگہ بھی تھی جہاں پر ہمارے دیگر اداروں کے آفیسز ہیں اور انہوں نے بھی روڈز بلاک کی ہوئی ہیں. سیکیورٹی کی یقیناً ہم ایسے سچویشن میں رہ رہے ہیں جہاں پر جو دہشت گردی ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے, مگر کیا ہم اس بات کا تعین کر رہے ہیں کہ کس کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور عام لوگوں کی نہیں؟ اور اگر ایسا کریں ہیں تو وی آر لیونگ ان ویری ویری سیڈ ٹائمز. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.